अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पर। रमीज की आवाज़ सुनकर मैमूना खौफ से अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। अरसल के चेहरे का रंग भी स्याह पड़ गया था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बस देखने के लिए आया था कि अब तुम लोगों के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं पता लगाने में कामयाब हो गया हूँ। कब से लूट रहे हो मेरे मासूम ताया जान को? कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें जरा शर्म नहीं आती हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए? देखो, मेरे साथ ड्रामेबाजी मत करो। तुम लोग जानते हो कि मैं सबूत के बगैर कोई भी बात नहीं करता हूँ। ये कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, जहां वो जोरों शोर से तायाजान का मजाक बना रहे थे। दरअसल कुछ दिन पहले ही अहमद ने मैमूना के साथ मिलकर प्लान बनाया था। दरअसल अहमद की आवाज़ किसी हद तक जनाना भी थी और वो उसी आवाज़ का फ़ायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। मैमूना बेचारे की आवाज़ तो फटे ढोल की तरह थी। वो एक ही अंदाज में बोलती थी और फौरन ही पहचानी जाती थी। अगर वो तायाजान के साथ प्रैंक करती तो पकड़ी जाती। बेचारे तायाजान की बेगम का आज से 10 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। दोबारा उनकी जिंदगी में कोई औरत भी नहीं आई थी। वो अकेले हो गए थे और इसकी वजह भी उनकी अपनी शख्सियत थी, जिनको तन्हाई हद से ज्यादा पसंद थी। बेगम के होते हुए भी वो उनके साथ कम ही वक्त गुजारते थे। अहमद ने एक प्लान बनाया था कि वो तायाजान के साथ लड़की बनकर बात करेगा। अगर तो वो उनके काबू में आ जाते तो मारे न्यारे हो जाएंगे। मैमूना ने भी जोरों शोर से उसका साथ देने का फैसला किया था। वो पिछले 3 हफ्तों से तायाजान से पैसे ले लेकर खा रहे थे। रमीज हैरान होता था कि एक वक्त था कि उन दोनों भूखों के पास बाहर से खाना ऑर्डर करने के पैसे नहीं थे, और अब वो बड़े बड़े होटलों में जाकर स्नैप्स लेकर बड़े मजे से रमीज को भेजते थे और वो जलकर राख हो जाता था, क्योंकि आजकल उसका हाथ भी तंग था। इस बार तायाजान से जो 10,000 मंगवाया उसके 3 हिस्से करो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम हमारे साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे हो। यह हमारा प्लान था और यह हमारी मेहनत की कमाई है। मैं तुम्हें इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। महमूदा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। ओ हेलो मैडम, जरा जबान संभाल कर बात करो और अपने लहजे पर गौर करो। उस लहजे में बात करने वाली औरतों से मुझे शदीद नफरत है और मैं ऐसी औरतों की बातें सुनना भी पसंद नहीं करता। और सस्ते अदाकार, चुप कर जाओ, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ऐसी जगह पर मारूंगी कि दोबारा कभी बोलने के काबिल नहीं रहेगा। मैमूना ने अपने बाजू फौरन से चढ़ा लिए थे। मोहतरमा ने कराटे क्या सीख लिए थे, वो किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। फौरन से लड़ने मरने पर उतर आई थी। वो गिड़बड़ाकर 2 कदम पीछे की तरफ अटे पर खड़ा हो गया था। जो भी था वो हवेली की लाडली बेटी थी। वो उसके साथ पंगा लेने का सोच नहीं सकता था। तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी ताकि तुम्हारी जबान बंद हो जाए। ज्यादा फ्री मत होना हम लोगों के साथ। हमने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं। ये कहकर वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम्हारे प्लान गए भाड़ में, क्योंकि अपने जाकर तायाजान को ये रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। हम भी पोल खोल देंगे कि ये एआई है। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। क्यों अहमद? हंसते खिलखिलाते हुए इस वक्त अहमद से सवाल कर रही थी। जैसे तायाजान तुम लोगों की बातों पर यकीन कर लेंगे। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम लोग कितने बड़े फितने हो। वो तीनों बहस करके जैसे ही पलटे थे, उसके सामने खड़ी शख्सियत को देखकर उन्हें जमीन अपने कदमों के नीचे से सरकती हुई महसूस हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि तायाजान थे। सदमे से उनका हाल बेहाल हो गया था। बेख्तियार उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। यानी पिछले 3 हफ्तों से वो जिस लैला की आवाज के दीवाने हो गए थे, वो उनका अपना भतीजा अहमद था। उन्हें सोचकर ही उल्टी आने लगी थी। वो खुद को कोस रहे थे, खुद को गालियों से नवाज रहे थे। आखिर क्या जरूरत थी मुझे इस औरत की बातों पर यकीन करने की? नहीं, वो औरत तो नहीं था, वो तो ये मर्द था। वो वो तायाजान, आपका ये वहां पर मैमूना होश की दुनिया में सबसे पहले आई थी। इंतहाई मीठे लहजे में उसने तायाजान से सवाल किया था। इस वक्त आया था जब तुम लोग मेरी मोहब्बत की धज्जियां उड़ा रहे थे। क्या तुम लोगों में गैरत का मादा मर चुका है? क्या तुम लोगों को दूसरों के एहसास जज्बात की कोई फिक्र नहीं है? क्या तुम लोगों को दूसरों के दिल की कदर नहीं है? वो यकदम ही जज्बाती हो गए थे। उनकी आंखों में पानी चमकता हुआ देखकर मैमूना को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने अहमद के पेट पर जोर से मुक्का मारा तो वो करा कर रह गया।
مجھے کیوں مار رہی ہو؟ اگلے 3 ہفتوں تک نہ تم لوگوں کو پاکٹ منی ملے گی اور نہ ہی تم لوگ حویلی سے باہر قدم نکالو گے۔ فیملی ٹرپ کے ساتھ بھی تم لوگ نہیں جا رہے ہو بلکہ حویلی میں ہی رہو گے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر مجرم بنے کٹہرے میں کھڑے تھے۔ احمد کے دماغ نے تو کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اسے گھٹن ہو رہی تھی کہ اگلے 3 ہفتوں تک وہ حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اور پیسے؟ نہیں، پیسوں کے بغیر تو اس کا گزارا ہی ممکن نہیں تھا۔ اگلے ہی ہفتے نیا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور ابھی سے ہی اس کی پاکٹ منی بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگلا پورا مہینہ اسے 1 روپے بھی نہیں ملنا تھا۔ تایا جان، وہ آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگے تھے کہ میمونہ کی شرارتی آواز گونجی۔ رمیز کا اپنا برا حال تھا۔ وہ تو مفت میں ہی مارا گیا تھا۔ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، نہ ہی 1 پیسہ کھایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے سزا ملی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دونوں کی ریکارڈنگ پورے خاندان میں وائرل کر دے، مگر اسے تایا جان کی عزت کا تماشا بن جاتا۔ بولو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ انہوں نے ایک سرسری نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے تایا جان، اگر آپ ہمیں اتنی بڑی سزا دیں گے تو حویلی والے آپ سے لازماً پوچھیں گے کہ آخر ہم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ آپ تو انہیں کچھ بتا نہیں سکتے، لیکن اگر ہم نے بتا دیا کہ ہم نے آپ کو لڑکی بن کر بے وقوف بنایا ہے، اور اگر حویلی والوں کو پتہ چل گیا کہ اس عمر میں آپ نے ایک لڑکی سے بات کی، تو پھر سوچ لیں، میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہی ہوں تایا جان، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو بس… وہ چپ ہو گئی تھی اور اپنے پاؤں کی مدد سے زمین پر گول دائرہ بنانے لگی تھی۔ تم میرے ریڈارڈ میں آ گئی ہو لڑکی، تم اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر رکھنا۔ وہ دانت پیستے ہوئے سے گھوٹتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ شکر ادا کرو میرا، تم لوگوں کی سزا معاف کروا دی ہے میں نے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ احمد بھی قریب ہی بڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تم لوگوں کو تو بلیک میل کرنا ہی نہیں آتا ہے۔ مجھے تو تم لوگوں پر بہت سخت غصہ آ رہا ہے۔ انہوں نے تم لوگوں کو سزا دی اور تم لوگ وہ سزا لینے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ آخر بے وقوفی کی انتہا ہوتی ہے۔ دراصل فاروق انکل ان کے سگے تایا نہیں تھے بلکہ وہ ان کے تایا کے کزن تھے، لیکن چونکہ ان کی حویلی نہیں رہتے تھے اسی وجہ سے وہ انہیں بھی تایا کہہ کر پکارتے تھے، ورنہ ان کے سگے تایا جان تو بہت زیادہ سخت تھے۔ ان کے سامنے تو بات کرنے سے پہلے انسان 100 بار سوچتا تھا۔ ویسے تایا جان کے میں شادی کروا دینی چاہیے۔ ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اس بارے میں ان سے بات کرتی ہوں۔ بیچارے بالکل اکیلے ہو گئے ہیں، ان کو آخری وقت گزارنے کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہوگی۔ میں ان کے لیے کوئی بیوہ عورت تلاش کرتی ہوں۔ کل ہی میں جاتی ہوں اولڈ ہوم سینٹر میں۔ وہ فوراً ہی سیریس ہو گئی تھی۔ شام کے وقت تایا جان لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے جب وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے فوراً سے معافی مانگی تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کے سامنے اپنا مدعا رکھ دیا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ یکدم ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے تایا جان، بس آپ شادی کرنے کی حامی بھر دیں۔ لیکن اگر حویلی والوں کو پتہ چلا تو وہ میرا بہت مذاق بنائیں گے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی سے ڈرنے کی؟ یہ آپ کی اپنی زندگی ہے اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی سے بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے کوئی خاتون تلاش کروں گی، پھر ہم لوگ اس کا نکاح پڑھانے کے لیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے تو گواہوں کی بھی عزت پر ایک اور اگر میرے دوستوں کو پتہ چل گیا تو وہ بھی میرا تماشا بنا کے رکھ دیں گے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنا کیوں سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟ میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں۔ آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ جہاں تک گواہوں کا سوال ہے، میں رمیز اور احمد آپ کے سب سے بڑے گواہ ہیں۔ اب بس تیاری کریں کیونکہ کل ہی میں آپ کے لیے ایک عورت ڈھونڈنے کے لیے جا رہی ہوں۔ پھر وہ احمد کی بائک پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہی اپنی دھن میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ بائک پر بیٹھ کر ہی اس کے ساتھ فنی ویڈیوز بنا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو وہ دونوں ہی نہ دیکھ پائے تھے۔ بائک دور سے گاڑی سے جا کر لگی تھی۔ احمد نے تو فوراً ہی چھلانگ مار کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا، مگر وہ بائک کے نیچے آ گئی تھی۔ ہائے اللہ، مجھے مار ڈالا، ظالم انسان، تمہارا کچھ نہ بچا۔ ہائے تمہارے بچے گنجے پیدا ہوں، ہائے تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، تمہارے سسر تمہیں اپنا داماد بنانے سے انکار کر دیں، شادی کی رات تمہاری آنکھ پھوٹ جائے۔ وہ جو بولنے پر آئی تھی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت جاہل عورتوں کی طرح زمین پر بیٹھی
دونوں ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دیتی ہوئی بہت بری لگ رہی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر اور اپنی گاڑی کا یہ حال دیکھا شہیر خان باہر نکلا تھا۔ سامنے ہی وہ شرارتی لڑکی بائک کے نیچے دبی ہوئی لیٹی تھی، جسے دیکھ کر شہیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ وہی تھی جو یونیورسٹی میں بھی اس سے ٹکرائی تھی اور جوس کا پورا گلاس اس کی شرٹ پر انڈیل دیا تھا۔ اسے معافی مانگنے کی بجائے وہ اس سے بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ آس پاس بہت زیادہ لوگ تھے اور شہیر کو اپنی ریپوٹیشن کا بہت خیال ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کا تماشا بنے، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مگر دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اس لڑکی سے بدلہ لے گا۔ بعد میں اپنے دوستوں کی مدد سے اس نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ محترمہ اس یونیورسٹی کی نہیں تھی، بلکہ وہ تو کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور اس یونیورسٹی میں آوارہ گردی کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر تم لوگوں کو بائک چلانی نہیں آتی یا پھر اس طرح سے آنکھیں بند کر کے بائک چلانی ہے تو پھر کسی اور جگہ پر جا کر چلاؤ۔ میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ اپنے کپڑے جھاڑتی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ محترمہ کو بھولنے کی بھی بیماری تھی اور سامنے والے کی شکل وہ واقعی بھول گئی تھی، کیونکہ اس نے اس دن بھی یونیورسٹی میں زیادہ غور سے نہیں دیکھا تھا۔ شہیر نے اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن بھی اس نے شہیر کو برقعے والی آنٹی کہا تھا، جس پر وہ مزید تپ گیا تھا، مگر بے بسی کے مارے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اس سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بھی بیٹا تھا، اور اگر وہ اوور ریئیکٹ کر جاتا تو پھر پبلک کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غلطی میری نہیں بلکہ آپ کی ہے۔ اگر آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو آپ اسے کسی غریب کے حوالے کر دیں۔ میرا تمہیں دینے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھو۔ میری اوقات کی بات نہ کیجیے گا، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی تھی۔ رمیز نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی شیرنی کی طرح گھر آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے اس بلے کا منہ نوچ ڈالے گی۔ جو اپنی نیلی آنکھیں اس پر گاڑی اس وقت اسے بہت ہی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، معذرت سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جلدی سے میرے نقصان کے پیسے بھرو، ورنہ ابھی اور اسی وقت میں پولیس کو کال کر دوں۔ کرو کال، اگر ہمت ہے تو کال کرو، میں بھی پولیس کو بتا دوں کہ تم نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں نے تمہارے ساتھ کب ہراسمنٹ کی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو مجھے پریشان کر رہے تھے، مجھ سے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، اور جس انداز میں تم مجھے دیکھتے ہو یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تمہارے اپنے قانون ہیں محترمہ، جو پاکستان میں بالکل بھی لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ چلو جلدی سے پیسے نکالو۔ اس نے ایک نظر رمیز پر ڈالی۔ دونوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کوئی بات کہی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ رمیز سمجھ نہیں پایا تھا کہ ان دونوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ یقیناً 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہوگا، ہم آپ کو 3 لاکھ دے دیں گے، لیکن آپ کو پہلے ہمارے ساتھ بینک چلنا ہوگا، کیونکہ ابھی ہماری جیبیں بالکل خالی ہیں۔ میں اپنا موبائل تو گھر پر ہی چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ رمیز کے موبائل کی بھی چارجنگ نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو ابھی دے دیتے۔ اس نے انتہائی محتاط انداز میں اپنی بات مکمل کی تو ان کو مشکوک نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ میری گاڑی میں بیٹھ کر میرے ساتھ چلو گے، اوکے؟ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، وہ اپنی بائک وہاں سے اڑا کر لے گئے تھے۔ دونوں اونچی اونچی آواز میں ہنس رہے تھے۔ وہ پیچھے پلٹ کر شہیر کو نقلیں اتارنے لگی تھی، جبکہ وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پیچھے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کاش وہ ان کی بائک کا نمبر دیکھ لیتا تو ابھی اور اسی وقت ان کی حویلی جا کر ان کے بڑوں کو ان کے کرتوتوں کے بارے میں بتاتا، شاید اس سے وہ تھوڑا سا سنبھل جاتے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں تایا جان کے لیے عورت مل جائے گی؟ بالکل یار، میں اسی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں۔ میری ایک سہیلی تھی، اس نے اپنے دادا جان کی شادی اسی اولڈ ہوم سے ہی کروائی تھی۔ بس انہیں تھوڑے سے پیسے دینے ہوں گے، باقی ہمارا کام کر دیں گے۔ اگلی بار ہم تایا جان کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے تاکہ وہ عورت بھی انہیں اچھی طرح سے دیکھ لے۔
اب ان میں دیکھنے کے لیے کیا ہی رہ گیا ہے؟ سر پر 2 بال ہیں جن پر ابھی بھی وہ کنگھی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر رمیز اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ شرم کرو، تمہارا بھی بڑھاپا ایسا ہی ہوگا۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اسے اپنے تایا جان کی ہم عمر لگ رہی تھی۔ وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے جا کر بات کرنی چاہیے۔ ہاں ہاں چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، تم یہیں پر رکو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیکھ کر اس کی نیت بدل جائے۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے وہیں پر روک کر خود عورت کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ آنٹی؟ جیسے اس نے یہ کہا سامنے بیٹھی ہوئی وہ عورت بھڑک اٹھی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی مجھے آنٹی کہنے کی؟ ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ تم سے صرف اور صرف چند سال ہی بڑی ہوں۔ کہ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا۔ آنٹی ہوگی تم، تمہارا پورا خاندان، تمہاری ماں ہوگی یا آنٹی۔ وہ فوراً ہی لڑنے پر اتر آئے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی رمیز کے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا دیکھ کر وہ اس کا مذاق اڑاتے بولا، کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن خود ایک آنٹی سے ڈر کر بھاگ کر آ گئی ہے۔ یہ لو میرے ہاتھ دیکھو۔ اس کے منہ پر آنٹی مت بولنا ورنہ وہ تمہیں کچا چبا جائے گی۔ اب کیا میں ان کو باجی کہہ کر پکاروں یا پھر ان کو بیبی کہہ کر پکاروں؟ تم ذرا ان کی عمریں دیکھو اور ان کی حرکتیں دیکھو، شرم نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تم ذرا مجھے ایک بات کلیئر کر دو کہ تم میری سائڈ پر ہو یا پھر ان بوڑھی عورتوں کی سائڈ پر ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کرتے ہوئے دوسرے حصے میں آ گئے تھے۔ وہاں پر بھی کافی عورتیں موجود تھیں۔ اس کی نظر ایک اور عورت پر پڑی جو اسے اپنے تایا جان کے لیے بالکل پرفیکٹ لگی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس عورت نے اسے بتایا تھا کہ کچھ سال پہلے ہی اس کے بچے اسے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب سے وہ یہاں پر ہی رہ رہی ہے، کوئی بھی بچہ اسے ملنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ بیٹیوں نے بھی اسے اپنا چہرہ موڑ لیا، وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہے۔ آنٹی، آپ کی تنہائی میں دور کر سکتی ہوں۔ بیٹا وہ کیسے؟ وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ میرے پاس آپ کی تنہائی دور کرنے کے لیے بہت ہی زبردست علاج ہے۔ اگر آپ مجھ پر یقین کریں اور میرا ہاتھ تھامنے کی حامی بنیں تو آپ کو بالکل بھی مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ آپ تو شکر ادا کریں گی کہ میں آپ کی زندگی میں آئی۔ بیٹا مجھے اسی طرح سے ہی امید بھری باتیں کرنے والے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تم یہ بات بہت ہی سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوگی اور یقیناً تمہارے پاس کوئی حل بھی ہوگا، کوئی راستہ بھی ہوگا۔ مجھے بس وہ راستہ دکھا دو، کیونکہ اب زندگی کے آخری سال میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی پرسکون انداز میں گزارنا چاہتی ہوں۔ شوہر؟ کون سا شوہر؟ کیسا شوہر؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں ڈھیر سارے سوال کر دیے تھے۔ آنٹی نے اس کی طرف ناگواریت سے گھورا تھا۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ نہیں نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب تھا آنٹی کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کا شوہر بھی ہے۔ کافی دیر سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اپنی محبت کی وجہ سے ہی مجھے تھوڑا سا سکون ملا ہوا ہے۔ اگر یہی محبت میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرا سکون غارت ہو چکا ہوتا۔ رکو میں تمہیں اپنے شوہر سے ملواتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی دوسرے حصے میں لے کر آ گئی تھی۔ دراصل یہاں پر 2 حصے بنائے گئے تھے، ایک عورتوں کا تھا اور دوسرا مردوں کا تھا۔ یہ میرے شوہر ہیں۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا گئی تھی، کیونکہ وہ اس عمر میں بھی بہت زیادہ فٹ تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے اور مضبوط جسامت، اپنے دور میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں رہا ہوگا۔ ارے تمہارے پاس کون سا راستہ ہے بیٹا؟ ذرا مجھے بھی تو اس بارے میں بتاؤ۔ اس نے انتہائی پیار بھرے انداز میں اس سے سوال کیا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان بھی ہکلا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اور اگر تم ان کو دیکھ کر ڈر گئی ہو تو میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دل کے بہت اچھے ہیں، چہرے سے تھوڑے سے سخت نظر آتے ہیں مگر ان کا دل بہت نرم ہے۔ ہاں، اور اس بارے میں میری بیوی سے زیادہ اور کس سے پتہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پیار سے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ انکل، میں یہاں پر آپ کی بیوی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ گھبراہٹ میں اس نے ایک اور بڑی غلطی کر دی تھی۔ پہلے تو خاموشی سے اس کو گھورتے رہے۔ دفع ہو جو یہاں سے، انتہائی غصے سے انہوں نے کہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی؟ میں ابھی انتظامیہ سے بات کرتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں کو یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں۔
وہ سرپٹ باہر کی طرف دوڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی عورت ملی ہے؟ ہوا کچھ بھی نہیں سوائے میرے موئے موئے کے۔ یار عورت ملنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کسی رشتے والے سے ہی بات کرنی ہوگی۔ ہاں یہ طریقہ بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی بچت ہو جائے، ورنہ میں بالکل بھی 50,000 تایا جان کو واپس نہیں کروں گی۔ دراصل اس رشتے کے لیے بھی انہوں نے تایا جان سے ایڈوانس میں 50,000 لے لیے تھے۔ رکو، ہم انتظامیہ سے یا پھر یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں آپس میں آگے تھے اور بہت ہی سوبر انداز میں وہاں پر کام کرنے والی مینیجر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کو بوڑھے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ آپ کو شکل سے بہت ہی اچھے اور شریف گھرانے کے رہنے والے لگتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا، ہم واقعی شریف گھرانے کے رہنے والے ہیں۔ تو پھر ان حرکتوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ کیا مجھے پسند آنا پسند کریں گے؟ دراصل راز یہ ہے کہ ہم اپنے تایا جان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کا دماغ تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اور یہ آئیڈیا آپ کے اس ناقص دماغ میں کیسے آیا؟ دراصل یہ میرا آئیڈیا تھا، اور آخر میں اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اگر یہاں پر کسی عورت کو ایک شوہر مل رہا ہے، وہ بھی مفت میں، دیکھیں ان کے فیوچر کی گارنٹی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنے تایا کی تصویر بھی دکھاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا۔ ان دونوں نے بیک وقت پیچھے دیکھا تھا، لیکن وہاں پر جو شخصیت کھڑی تھی اسے دیکھ کر وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ چاند و تارے ان کو اپنے سر کے اوپر گول گول گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں کے سامنے تو باقاعدہ اندھیرا گھومنے لگا تھا۔ رمیز، کیا جو میں دیکھ رہی ہوں تم بھی وہی دیکھ رہے ہو؟ یہی سوال میں تم سے کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ مینیجر اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل یہ اور ہوم اسی نے بنایا تھا، اور وہ اسی کو ہی رن کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہاں پر 2 شریر بچے آئے ہیں، کب سے پریشان کر رہے ہیں، نہ تو یہاں سے جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہاں سے جائیں، خود ان سے بات کر لیتا۔ شہید نے مینیجر کو وہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، اور پھر ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنی نظریں میمونہ پر جمائی ہوئی تھی۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ پیسے دینے کے لیے یہاں پر آ جائیں گے۔ چلے اب جلدی سے اپنے اکاؤنٹ کو ہلکا کریں، ورنہ آپ پر کیس کر کے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ سر جی اتنا بڑا ظلم مت کریں، ہم خود غریب لوگ ہیں، بڑی مشکل سے تایا جان سے 5,000 لے کر یہاں پر آئے ہیں۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں گھٹتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ پہلے تم لوگوں نے میری گاڑی کا ستیہ ناش کیا، اور اب یہاں پر ادھم بجانے کے لیے آ گیا۔ اب تو مجھے پولیس کو لازمی کال کرنی ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ بھی میری جان کے دشمن ہو؟ آپ کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی تو نہیں ہے جو ہم آپ کی جان لینے کی کوشش کریں گے؟ فکر مت کریں، ہمیں اب جیسے لوگوں کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جواب میمونہ کی طرف سے آیا تھا، جو انتہائی بیزاریت سے شہیر کی باتیں سن رہے تھے۔ تو پھر یہاں پہ آنے کا مقصد اور سب لوگوں کو تنگ کرنے کا مقصد؟ ہم خود پریشان حال ہیں، زندگی سے اکتائے ہوئے ہیں، قسمت کے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم کیا کسی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ ڈرامے بازی بند کرو اور ایکٹنگ کی دکان، اور مجھے بتاؤ کہ یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پر اپنے تایا جان کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ دفع ہو جو یہاں سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اسی اونچی اونچی آواز میں گارڈ کو پکارنا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہ اسے دھکے دینے ہی والا تھا۔ یہ میمونہ نے ایک زوردار اس کے پیٹ میں ماری اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ رمیز بیچارہ بھی اس کی وجہ سے پھنس گیا تھا۔ باہر جا کر وہ جلدی سے اپنی بائک پر سوار ہوا اور وہاں سے بائک لے کر آ گیا۔ یار قسم سے آج تو ایڈونچر ہی ہو گیا ہے، رمیز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تمہارا ایڈونچر ہوگا، میری تو پیٹی ہو گئی ہے، قسم سے اتنا غریب مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا جتنا ذلیل مجھے اس آنٹی نے کیا تھا۔ اور وہ شخص، وہ تو مجھے زہر لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شخص تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ دیکھا نہیں تھا کہ کیسے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہا تھا؟ پہلے تو میں اس کو پہچان ہی نہیں سکا تھا، ابھی جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے۔ آج کل اس کے انٹرویوز بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، وہ سی ایس ایس کے حوالے سے بھی ینگ جنریشن کو گائیڈ کر رہا ہے۔ تم نے بھی تو سی ایس ایس دینا ہے۔ یہ لوگ میرے ہاتھ دیکھو، لیکن تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ چلو میں گھر جا کر تمہیں دکھا دوں گی، مجھے سی ایس ایس نہیں کرنا ہے۔ یہ خرافات تو میں نے صرف اور صرف ابا جان کی وجہ سے اپنے دماغ میں پالے تھے۔ میں ڈگری کے فوراً بعد شادی کروں گی، اپنا گھر بساؤں گی، شوہر اور بچوں کو دیکھوں گی۔
مجھے ان عورتوں جیسا نہیں بننا ہے جو باہر کا نظام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی وقت دیتی ہیں، اور پھر آخر میں شوہر سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم نے آخر کیا ہی کیا ہے، یا پھر یہ لفظ اپنی بیوی کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو اپنی مرضی سے کر رہی ہو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ واہ یار، تمہیں تو بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں۔ میں اپنی میری لائف کے حوالے سے تم سے نصیحتیں لیا کروں گا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تمہارا ڈائیورس ہو گیا تو مجھے ذمہ دار مت ٹھہرانا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کرتے ہوئے حویلی واپس آ گئے تھے۔ یار یار نہ رہا، پیار پیار نہ رہا۔ احمد نے جب اسے رمیز کے ساتھ بائک پر آتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار بولا، یار چپ کر جاؤ، آج ہم لوگ بڑی مشکل سے بچے۔ تایا جان کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اتنے پیسوں میں کوئی بھی اپنی عورت نہیں دیتا ہے، آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ مزید ہلکا کرنا ہوگا، ہمیں 50,000 مزید دینے ہوں گے۔ ان میں سے 10,000 انہوں نے رشتے والی آنٹی کو پکڑا دیے تھے۔ اب وہ آنٹی ان کے سامنے کئی تصویریں رکھ رہی تھی، انہوں نے ان میں سے ایک عورت پسند کر لی تھی اور پھر اگلی ہفتے اپنے تایا جان کو لے کر پرانے فارم ہاؤس گئے تھے۔ بہت ہی دھوم دھام سے انہوں نے اپنے تایا جان کا نکاح کیا تھا۔ مورا تایا جان کو دیکھ کر یوں شرما رہی تھی جیسے اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہو، حالانکہ وہ خود بھی بیوہ تھی، بلکہ اس نے تو 5 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ زندگی میں صرف اور صرف شادیوں کا شوق پورا کرتی رہی ہو، اور بدقسمتی سے اس کے سارے شوہر مارے گئے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اگلا نمبر ہمارے تایا جان کا ہے؟ وہ رمیز کے پہلو میں کھڑی تھی اور اپنے تایا جان کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھی جو خوشی سے چمک رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ میرے تایا کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر ان کو کچھ ہوا تو ہمارا بینک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، انہی کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بہاریں ہیں۔ بس دعا کرو کہ ان کی بیوی ان کو اپنے جال میں نہ پھنسائے، ورنہ اگر یہ کبوتر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہم ساری زندگی کے لیے خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ احمد جو کہ وہاں پر مٹھائی کھانے میں مصروف تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار مٹھائی کھا رہا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر لقمہ دیتے ہوئے بولا تھا، یہ سب کچھ بعد میں سوچنا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حویلی میں جا کر سب لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، سارا الزام اینڈ پر تایا جان پر لگا دیں گے۔ ہمارے معصوم تایا جس قدر شریف ہیں یہ سب لوگوں کو ہی پتہ ہے، اور الزام اینڈ پر ہم لوگوں کے اوپر ہی آئے گا۔ دیکھ لیں گے یار، تب دیکھ لیں گے۔ جیسے ہی وہ چھوٹا سا فنکشن ختم ہوا تھا، تایا جان ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اب ہم لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ ہائے میرے اللہ، اس عمر میں کون سا ہنی مون منائیں گے یہ لوگ؟ یار رمیز، تم ہماری کشمیر کی ٹکٹس کنفرم کر دینا، اور اس کے بعد گلگت کی ٹکٹس بھی کنفرم کرنا، کیونکہ میری بیگم صاحبہ کو گلگت گھومنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اپنی بیوی کے کندھے کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولے تھے۔ ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ جب تایا جان وہاں سے گئے تو ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ لو جی، یہ سونے کی چڑیا تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ کم آن یار، ان کے جینڈر تو چینج نہ کرو۔ سونے کی چڑیا نہیں، وہ سونے کی کبوتر ہے۔ جس بات کا ڈر تھا آخرکار وہی ہوا تھا۔ تایا جان ان کے وجود سے مکمل طور پر بیگانہ ہو گئے تھے، وہ تو اپنی بیوی میں مگن ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے کشمیر میں ہی اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے ایک بہت بڑا بنگلہ لے لیا تھا اور وہاں پر اپنی بیوی کے ساتھ شفٹ ہو گئے تھے۔ بعد میں جب حویلی والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ حویلی سے ہی الگ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ان کے پاس پیسے آنا بھی بند ہو گئے تھے، کیونکہ اب تایا جان کے سارے پیسوں پر ان کی بیوی قابض ہو چکی تھی۔ وہ بھی اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی، لیکن چوتھے سیمسٹر میں اس کو ہر حال میں انٹرنشپ کرنی تھی۔ اسے اپنے تایا جان سے بات کی تو انہوں نے اس کی بات اپنے دوست کے بیٹے سے کی، اس کے نام سے بھی شہیر خان تھا۔ فی الحال محترمہ کے ذہن میں شہیر کے نام سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ ان کو بھولنے کی بیماری تھی۔ وہ آفس میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہ آفس کے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑتا جو بھی تھے، وہ اس کی فائل پر پانی بھی گرا چکے تھے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگنے لگی تھی کہ اس کا سر کسی مضبوط چیز سے جا ٹکرایا تھا۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ وہ اس کو پہچان چکا تھا مگر جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اسے خوشگوار سی حیرت بھی ہو رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس کا اس لڑکی سے دوبارہ سامنا ہوا تھا۔ وہ میں یہاں پر کام کرنے والی ہوں۔
جو کچھ اس کے منہ میں آیا تھا اس نے بول دیا تھا۔ اچھا، مجھے بھی کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں پر کام کرنے والی اس قدر خوبصورت ہے۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ دیکھیں سر، میرے ساتھ ٹھہرے جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں یہاں پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ کچھ سال پہلے بھی تم نے مجھے یہی دھمکی دی تھی۔ یہ سن کر اس نے غور سے شہیر کے چہرے کو دیکھا تھا اور پھر خوف سے اپنا تھوک نگلا تھا۔ تمہارے بابا سے میری بات ہو گئی ہے، تم یہاں پر 6 ہفتوں کے بعد کے لیے کام کرو گی، لیکن ان 6 ہفتوں میں مجھے اپنا ہر کام وقت پر چاہیے اور مکمل چاہیے۔ اگر تو تم نے کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے بابا کو تمہاری ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گا۔ وہ آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس ثبوت موجود ہے محترمہ، اور میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ وہ سب لوگ جنہوں نے آپ کو میرے اولڈ ہوم سینٹر میں اپنے تایا جان کے رشتے کے لیے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتا ہوا اس سے بات کرتا، اس کو دنیا کا سب سے زہریلا ترین سانپ لگ رہا تھا۔ میری قسمت خراب تھی جو میں یہاں پر چلی آئی، اس نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے سوچا تھا۔ خیر، اب تو قسمت میں جو لکھا تھا وہ قبول کرنا ہی پڑے گا۔ چلو جلدی سے یہ فائل اٹھاؤ اور کام پر لگ جاؤ۔ وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن جب اس نے سامنے پڑی اپنی امپورٹنٹ فائل کا حشر دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں بے ساختہ میچی تھیں۔ اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر وہ بڑی مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ اس فائل کو بنانے میں سے تقریباً 2 ہفتوں کا ٹائم لگ گیا تھا، اور یہ ٹائم اس نے بڑی مشکل سے نکالا تھا کیونکہ اس کی ادھر ادھر کی بہت میٹنگز بھی ہوتی تھیں۔ وہ اپنی راتوں کی نیند غارت کر کے وہ فائل بناتا تھا جس کو اس نے لمحے میں ہی برباد کر دیا تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا آپ نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے؟ میں تو یہاں پر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں باہر بھی بیٹھ کر انتظار کر سکتی تھی، مگر میرے بابا کی وجہ سے آپ کے مینیجر نے، اس نے تمہارے بابا کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے کہا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ خیر، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر تو یہ فائل تم نے برباد کی ہوئی تو پھر تم یہ فرسٹ مجھے دوبارہ سے بنا کر دو گی، مگر مجھے MS ایکسل پر کام کرنا نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں ہر کام سکھایا جائے گا، تمہیں ہر ایک چیز کے بارے میں سمجھایا جائے گا، اس کے لیے تمہیں ایک پراپر ٹریننگ دوں گا۔ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ پہلا پورا ہفتہ تم ٹریننگ لوگی اور پھر اگلے ہفتے سے تم میرے ساتھ کام کیا کرو گی۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ تو نگلا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے چیک کرے گا۔ اس نے جب گردن اٹھا کر دیکھے تو اس کی آنکھیں وہیں پر جم گئی تھیں۔ اس کی الو جیسی ہی آنکھیں پوری کی پوری کھلی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ گردن چکا کر مسکرایا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی اس کی مسکراہٹ دیکھ لے۔ دیکھو، یہ کمرے کی ریکارڈنگ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم یہاں پر آئی تھی۔ کمرے میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ تم نے چھیڑخانی نہ کی ہو۔ تم تو میری الماری بھی کھولنے کی کوشش کی تھی۔ کیا تمہارے اندر ذرا بھی ایتھکس نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کی چیزوں کے ساتھ چھیڑخانی کرے، بلکہ وہ تو اپنی غیر موجودگی میں کسی کو اپنے آفس میں جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ اس لڑکی کو صرف اور صرف اس وجہ سے بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی کیونکہ وہ اس کے بابا کے خاص دوست کی بیٹی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے بابا کی طرح ہی ہوگی، سمجھدار اور ایتھکس والی، لیکن اسے دیکھ کر محترم کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ چلو اب اٹھو، یہاں سے جاؤ۔ ایک لڑکی تمہیں سب کچھ سمجھا دے گی، مگر مجھے لڑکیوں سے نہیں پڑھنا ہے۔ لڑکیاں جل جاتی ہیں۔ آپ کسی لڑکے کو بولیں کہ وہ مجھے چیزیں سمجھا دے، میری لڑکوں کے ساتھ اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ نارمل سرسری انداز میں بات کر رہی تھی، لیکن یہاں پر لڑکوں کو ٹریننگ لڑکیاں ہی دیتی ہیں۔ اس نے ایک اور بڑا جھوٹ بولا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ چاہتا نہیں تھا کہ اس حسینہ کو کوئی لڑکا ٹریننگ دے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے باہر دیکھا تھا، لڑکا ایک لڑکی کو سب کچھ سمجھا رہا تھا۔ مجھے بحث کرنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ تم یہاں پر انٹرنشپ کرنے کے لیے آئی ہو، وہ رول کرنے کے لیے نہیں جو کپا رہا ہے۔ وہ کرو تو تھوڑی سی دیر کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ لڑکی اسے سمجھا رہی تھی جبکہ اس کے باس کی برائیاں کیے جا رہی تھی۔ یار، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے ذرا کہ تم کیسے اس آفس میں کام کر رہی ہو۔ کیا تمہارا دم نہیں گھٹتا ہے؟ یار، تم اتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، تمہیں کسی بھی بڑی کمپنی میں جاب مل سکتی ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر مجھے اس کمپنی میں ہی جاب کرنی ہے کیونکہ یہاں پر مجھے تمام سہولتیں ملتی ہیں۔ آپ پلیز میرے باس کی برائیاں نہ کریں کیونکہ مجھے برا لگ رہا ہے۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی اچھے ہیں
انہوں نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میں اپنے برے ٹائم میں تھی۔ ہاں، اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ اب زیادہ اس کی تعریفیں بھی نہ کرو کیونکہ وہ شخص مجھے بہت زہر لگتا ہے۔ میڈم، ذرا آپ یہاں سے جائیں، میں باقی ساری چیزوں کو ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ شہیر کی آواز سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو بازو لپیٹے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دائیں بائیں آنکھیں گھمانے لگی تھی، یوں چھپ کر۔ کسی کی باتیں سننا بہت ہی بری بات ہے۔ کسی کی غیبت کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے محترمہ۔ میں نے پورے اسٹاف کے سامنے آپ کی تعریفیں کی تھی، صرف اور صرف آپ کے بابا کی وجہ سے۔ سب لوگوں سے میں آپ کو متعارف کروانا چاہتا تھا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو آپ کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ کے بابا سے میں خود ہی ڈسکس کر لوں گا کہ آپ بالکل بھی اس انٹرنشپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ میں ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی شرارت چلتی رہتی ہے۔ نہیں نہیں، پلیز بابا کو کچھ مت بتائے گا۔ وہ اپنے بابا کا نام سن کر بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ میں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کی غیبت بھی نہیں کروں گی، بلکہ اگر میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگا تو میں خود سے ہی آپ کی برائیاں کر لوں گی۔ بلکہ نہیں، میں تو آپ کی برائیاں کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو گئی تھی۔ کنفیوژن میں اور بھی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ یہ بات شہیر نے پہلی بار نوٹ کی تھی۔ وہ اسے اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی؟ وہ تو امیچور تھی، شرارتی تھی، جبکہ شہیر صاحب کو میچور لڑکیاں پسند آتی تھیں۔ جب اس کے بابا نے اس لڑکی کی بابیں دریافت کیا تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں کسی سمجھدار عورت سے شادی کروں گا، کیونکہ مجھے اپنا گھر بسانا ہے، کوئی بچی اڈاپٹ نہیں کرنی ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے لڑکیوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی بہت کوفت ہوتی ہے، ان کے موڈ سوئنگز مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اب وہ بار بار اسی لڑکی کا دیدار کرنے کے لیے باہر آ رہا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی اسٹاف نے اپنے باس کو باہر کے اتنے چکر لگاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے باس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ صبح سویرے ان کے آنے سے پہلے ہی وہ آفس آ جاتا تھا۔ پورا دن وہ وہیں پر بیٹھا رہتا تھا۔ اگر کسی دن میٹنگ ہوتی تو وہ باہر نکل آتا، ورنہ وہ اپنی آنکھ سے سارے کام کرتا تھا۔ وہ اٹھ کر پانی تک نہیں پیتا تھا، اور آج وہ اسٹاف کے کولر سے اپنے لیے پانی کا گلاس بھر رہا تھا۔ سر، میں نے آپ کے آفس میں پانی کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ پیے کی بات سن کر اس نے غصے سے اس کو بولا تھا تو وہ گڑبڑا گیا تھا۔ سوری سر، معذرت چاہتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تقریباً ایک ہفتے تک محترمہ کو ٹریننگ دی گئی تھی، اور یہ ایک ہفتہ اپنے چہرے پر مسلسل شہیر کی نظروں کی تپش محسوس کرتی رہی تھی۔ اب تو مجھے اس انسان سے ہر حال میں ہراسمنٹ کا کیس کرنا ہوگا۔ حد ہوتی یار، کوئی کسی کو اتنا برے طریقے سے کیسے گھوٹ سکتا ہے؟ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے۔ دوسرا ہفتہ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا۔ وہ ہر وقت اس کی فائلز بنانے میں مصروف رہتی تھی، لیکن پھر تیسرا ہفتہ وہ اسے کام دینے کی بجائے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے جانے لگا۔ جب بھی کسی بڑے ہوٹل میں میٹنگ ہوتی تھی تو وہ اسے ساتھ ہی لے کر جاتا تھا، اور اسے یہ کہتا تھا کہ تمہیں وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو، مگر وہ نئے نئے کھانے کھا کر واپس آ جاتی تھی۔ اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب وہ اسنیکس اپنے کزنس کو بھیجتی تھی تو جل بھون کر راکھ ہو جاتے تھے۔ آخر ایسا کون سا باس ہے جو تم پر اتنے پیسے لوٹا رہا ہے؟ او ہیلو، وہ مجھ پہ پیسے نہیں لوٹا رہا، بلکہ وہ اپنے کلائنٹس پر پیسے لوٹا رہا ہے۔ میں تو بس اس کے ساتھ جاتی ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ تم بہت بڑی نادیدی ہو، اس کے کزن اس کو کہتے تھے تو وہ جواب میں مسکرا دیتی تھی یا ہنس دیتی تھی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شہیر کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ انسان بہت ہی اچھے دل کا مالک تھا، سب لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اگر اس کا کوئی بھی امپلائی اس کے پاس فائنینشیل ہیلپ کے لیے آتا تھا تو وہ فوراً ہی اس کی مدد کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ہی اس کو پسند کرتے تھے۔ اس نے 2 یتیم خانے بھی کھولے ہوئے تھے، اس کا ایک اولڈ فارم سینٹر بھی تھا، اور ایک NGO بھی تھی جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کی انکم کا زیادہ حصہ انہی چیزوں میں ہی جاتا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت بڑے بڑے ایونٹس بھی آرگنائز کرتا تھا۔ اسے باہر سے بھی فنڈنگ ہوتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا تھا، بلکہ سارے پیسے وہ لوگوں کی فلاح پر ہی لگاتا تھا۔ وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب وہ اس کے ساتھ ہوٹل گئی تو وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کے پاس گئی اور 2 ٹوک انداز میں بولی، شہیر سر، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ آج اس کے انٹرنشپ کا آخری دن تھا اور وہ خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ یعنی اب اس کو شادی کے دن تک انتظار کرنا تھا، ورنہ اسے پہلے تو اس لڑکی کے ساتھ تفصیلی ملاقات تو مشکل ہی نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ رمشا، بھابھی پھر بات ہوتی ہے آپ سے۔ جب اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو بھابھی کہا تو اس کے دل کو بھی ٹھنڈک پہنچی تھی۔
کیا تم جل رہی ہو؟ میں کیوں جلوں گی آپ سے؟ مجھے کیا ضرورت ہے جالس ہونے کی؟ میں کون سا آپ کی بیوی ہوں؟ ابھی نہیں ہو لیکن بہت جلد بن جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے بے یقینی سے شہید کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ڈائریکٹ پرپوز کر دیا تھا جبکہ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا انداز تھوڑا سا عجیب ہے۔ آپ کا انداز بہت ہی عجیب ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ میں تمہارے گھر میں اپنے پیرنٹس کو بھیجوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دو۔ میں اس بارے میں آپ کو سوچ کر ہی بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بھاگی تھی جبکہ شہیر کھل کر مسکرا دیا تھا، اور پھر جب اس کے لیے شہیر کا رشتہ آیا تو دل و جان سے راضی ہو گئی تھی۔ اس کی ڈگری مکمل ہونے کو تقریباً 1 مہینے بعد ہی اس کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ اس کے کزن بل کھا کر رہ گئے تھے۔ اس کی شرارتوں کے باوجود بھی شہیر کے سب سے بڑے بزنس مین نے اس کو پسند کیا تھا۔ رمیز اکثر ہی ٹھنڈی آنکھیں بھرتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔